अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में नॉवल 16वां साल पार्ट 2 गुड़िया के इख्तिताम के बाद फाइनल पार्ट 3 रानी। सिकंदर शाह ने दूर दूर तक निगाहें दौड़ाई। आज कुछ ज़्यादा ही सुनसान माहौल था। हालांकि मौसम भी बुरा नहीं था, अच्छी खासी खुनकी थी फ़िज़ा में। आसमान पर बादल ठहरे हुए थे, लेकिन फिर भी बस वक्त होता है। लोगों की ज़्यादा आमदोरफ्त नहीं थी। वैसे भी ये कोई मेन सड़क नहीं थी, बल्कि एक ज़ेली सड़क थी। कुर्बो जवार में कुछ दुकानें बिखरी हुई थीं। सड़क चौड़ी थी और पुलिस वालों ने सिकंदर शाह को यहाँ बैठने की इजाज़त दे दी थी। ये उसका मुस्तकिल ठिकाना था। घर से ज़्यादा फासला भी नहीं था। वो अपने घर से यहाँ तक पैदल ही आता था। फुटपाथ पर एक कपड़े का बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था सिकंदर शाह फाल वाला। तकदीर का हाल 1 रुपए में पूछिए, नन्हा सा परिंदा फाल लाता है। ये बोर्ड फिट कर दिया जाता था। फिर एक पिंजरा जिसमें 2 तोते बंद रहते थे, लिफाफों की एक तरतीब जिसमें सिकंदर शाह के सारे इल्म बंद थे और उन लिफाफों पर मुख्तलिफ तहरीरें लिखी होती थी। लोगों के मसाइल ही कितने होते हैं, बस छोटी छोटी बातें जो इंसान की ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ रखती हैं। मुलाजमत, शादी, मोहब्बत, जादू टोने, तावीज़ वगैरह वगैरह। ये काम वो पिछले 5 साल से कर रहा था और इस काम से जो आमदनी हो सकती थी उसका तस्करा बेकार है। 8वीं क्लास तक पढ़ा हुआ था, कोई नौकरी नहीं मिलती थी। भला 8वीं क्लास पास को क्या नौकरी मिलती? वो तो शुक्र है कुदरत ने साथ दे दिया था। अगर कहीं से औलाद हो जाती तो फिर तो खुदकुशी ही करनी पड़ती। मियाँ बीवी थे और बस अल्लाह का नाम। सकीना बहुत ही अच्छी बीवी थी, हर हालत में खुश रहने की आती। सगे चचा की बेटी थी और चचा ने उसका हाथ सिकंदर के हाथ में देते हुए कहा था, बेटा बाकी सारे तकदीर के खेल हैं। 2 वक्त की रोटी दे देना, किसी छत के नीचे बिठा देना और बदन ढकने के लिए कपड़े, बाकी उसकी तकदीर है। ये तो अल्लाह का काम होता है कि किसे क्या देगा। और सिकंदर ने मरते हुए चचा से वादा कर लिया था कि वो सकीना का ज़िंदगी की आखिरी सांस तक साथ देगा, और वो साथ दे रहा था। वो तो शुक्र है कि चचा ने एक कच्ची आबादी में झोंपड़ी डाली हुई थी, सर छुपाने का ठिकाना चल रहा था। बाकी जो भी अल्लाह दे दे मियाँ बीवी खुशी से खा लेते थे। लेकिन सिकंदर के दिल में ये ख्याल ज़रूर था कि अगर तकदीर ने कभी साथ दिया तो कितनी ही मेहनत करनी पड़े, बीवी के लिए ताज महल ज़रूर बनाएगा। और अपने उस ख्याल पर वो खुद ही दिल में हंसता था। दोपहर हो चुकी थी और आज सुबह से अभी तक कोई ज़रूरतमंद नहीं आया था। शायद दुनिया के सारे लोगों की ज़रूरतें पूरी हो गई थीं। ना किसी को नौकरी की तलाश थी, ना किसी पर किसी ने जादू टोना कराया था, और ना ही कोई अपनी मोहब्बत का हाल जानना चाहता था। सिकंदर ने तोतों की तरफ देखा और बोला, हाँ बेटा, भूख तो नहीं लग रही? वैसे अभी तुम्हारे खाने का वक्त भी नहीं हुआ, थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेते हैं। पता नहीं आज हमें क्यों भूख लग रही है, मगर भाई असूल असूल होते हैं। दूर से 2 नौजवान लड़के आते हुए नजर आए। आवारा मिजाज थे, सड़क पर गश्त करने वाले, हर एक से उलझते। फुटपाथ से गुजरे तो रुककर बोर्ड पढ़ने लगे, फिर मुस्कुराते हुए बैठ गए। तो आप सिकंदर शाह हैं? हाँ भाई, हैं तो सही। यूनान से कब आना हुआ? बस सदियों पहले आए थे, अब यहाँ आकर ज़िंदगी के जाल में फंस गए हैं। ये हाल हो क्या? आपने तो आधी दुनिया फतह कर ली थी। हाथ से निकल गई, वरना इस फुटपाथ पर न बैठे होते। सिकंदर शाह हंसकर बोला, यार एक बात बताओ, तुम दुनिया को उसकी तकदीर का हाल बताते हो, अपनी तकदीर का लिफाफा नहीं निकाला तुमने कभी? अपनी तकदीर का लिफाफा इसमें है ही नहीं पहलवान। होता तो मालूम कर लेते ना कि आगे क्या लिखा हुआ है। बहरहाल सिकंदर की तुमने बड़ी मिट्टी पलीत की है। अरे हमने क्या किया भैया, ज़माने ने की है। बेचारा अगर इस दौर में पैदा हुआ होता तो आधी दुनिया तो फतह करता, आधी दुनिया उसे फतह कर लेती। दोनों नौजवान हंसते हुए आगे बढ़ गए। यही कैफियत थी। सिकंदर खुद अपने नाम का मजाक उड़ाता था। माँ बाप ने इतना बड़ा नाम रख दिया था, ये सोचे समझे बगैर कि अब आधी दुनिया की तस्खीर नामुमकिन है, बल्कि अब तो हर शख्स दुनिया के हाथों तस्खीर हो रहा है। थोड़ी देर तक बैठा रहा, फिर थके थके लहजे में बोला, चलो भाई नीलू बीलू, खाना खा लो यार। तुम खा लोगे तो इसके बाद हमारी भी बारी आएगी। तोतों के लिए एक पोटली में चूरी बनी हुई रखी थी। सिकंदर ने बड़े प्यार से चूरी को बर्तन में डाला और फिर दोनों तोतों को निकाल कर मोहब्बत से उन्हें खिलाने लगा। दोपहर तक वो उस शुगल में मसरूफ़ रहा और उसके बाद तोतों को पानी पिलाया गया।
پانی پلانے کے بعد اس نے انہیں واپس پنجرے میں بند کر دیا اور بولا، ہاں بھائی نیلو پیلو، اجازت ہے، اب ہم بھی روٹی کھا لیں۔ پھر اس کے بعد اس نے پانی سے ہاتھ دھوئے۔ یہ ساز و سامان اپنے ساتھ ہی لاتا تھا۔ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے دوسری پوٹلی نکالی جس میں 2 روٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ ایک روٹی پر رات کی پکی ہوئی دال رکھی تھی، یہی اس وقت کا لنچ تھا۔ اس نے رومال بچھایا، روٹیاں رکھیں، پھر بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ نگاہ سامنے اٹھ گئی۔ سامنے والے پتھر پر ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی، نگاہیں اس کی طرف تھیں۔ سکندر اسے دیکھ کر چونک پڑا، دور دور تک دیکھا، کوئی موجود نہیں تھا۔ بچی بڑی پیاری صورت کی مالک تھی۔ سکندر اسے حیرت سے دیکھتا رہا، پتہ نہیں وہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہے، کس کے ساتھ آئی ہے، آس پاس تو کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ کچھ لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر نہ جانے کیا خیال آیا، روٹی رومال سے ڈھکی اٹھ کر بچی کے پاس پہنچا اور بولا، بیٹی یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو، کوئی ساتھ ہے تیرے؟ بچی نے نفی میں گردن ہلا دی۔ کوئی ساتھ نہیں ہے، اس نے پھر سوال کیا اور بچی نے پھر اسی طرح گردن ہلا دی۔ آ بیٹا ذرا میرے ساتھ، آ تو صحیح۔ سکندر حیرانی سے بچی کا ہاتھ پکڑے ہوئے اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا، پھر بچی کو سامنے بٹھاتا ہوا بولا، مگر کہاں سے آئی ہے تو؟ بچی نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے سکندر کو دیکھنے لگی۔ تیرا کوئی بھائی بہن ماں باپ نہیں ہے؟ بچی نے پھر انکار میں گردن ہلا دی۔ ارے بیٹا تو پھر تو کہاں رہتی ہے آخر؟ اچھا یہ بتا بھوک لگ رہی ہے کیا؟ بچی نے اس کی طرف دیکھا، پھر روٹیوں کی طرف، پھر گردن ہلا دی اور پھر اس کے منہ سے مدھم سی آواز نکلی، ہاں۔ اللہ کا شکر ہے تو بولتی ہے، میں تو سمجھا کہ کہیں گونگی تو نہیں ہے۔ لے بیٹا پھر بسم اللہ کر، کھا لے۔ اس نے رومال آگے بڑھا دیا۔ بچی نے اسے دیکھا اور پھر روٹیوں کی طرف، اور پھر جھک کر اوپر والی روٹی اٹھا لی، اس پر سے آدھی دال دوسری روٹی پر پلٹی اور ایک روٹی خود لے کر بیٹھ گئی۔ کھا لے بیٹا کھا لے، ایک روٹی میں بھلا تیرا کیا پیٹ بھرے گا؟ نہیں دوسری تم کھا لو۔ ارے نہیں بیٹا، ہم تو مسکل اندر ہیں، شام کو گھر جا کے کھا لیں گے، تو مہمان ہے نا، کھا لے بیٹا، پیٹ بھر کے کھا لے۔ سکندر محبت سے بولا، ایک روٹی تم کھا لو، جب تم کھاؤ گے تو میں کھاؤں گی۔ ارے اچھا بھائی ٹھیک ہے، چل آج آتے آتے پیٹ بھر لیتے ہیں دونوں، میں شام کو تجھے گھر لے جا کر خوب پیٹ بھر کر روٹی کھلاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ بچی نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ سکندر اپنی روٹی کھانے لگا، لیکن اس کی نگاہیں بار بار اس بچی کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں، اس کا چہرہ، اس کے صاف ستھرے کپڑے، لگتا تھا کسی اچھے گھر کی ہے، لیکن کہتی ہے کہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ اتنی بڑی بچی کسی فریب سے کام نہیں لے سکتی، اور نہ ہی یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہے، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ بچی آہستہ سے روٹی کھا رہی تھی، پھر سکندر نے بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے پانی پلایا اور بچی کے چہرے پر ایسے اطمینان آنے لگا جیسے اسے سب کچھ حاصل ہو گیا ہو۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے بیٹا کہ جب تیرا کوئی بھی نہیں ہے تو کہاں رہتی تھی اب تک؟ کچھ تو بتا ہمیں، کہیں ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ لڑکی خاموش رہی۔ سکندر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، اللہ کی مرضی، ہم تو نیک نیتی سے جس کی امانت ہے اس کے حوالے کرنے کو تیار ہیں، لیکن اگر اللہ نے تجھے ہمیں دے دیا ہے تو بیٹی تیرے پاؤں ہمارے سینے پر، جس قابل ہیں تیری خدمت کریں گے، بالکل فکر مت کر، ادھر بیٹھ جا آرام سے۔ بچی جیسے اس کی ساری باتیں سمجھ رہی تھی، اس کے چہرے کا سکون بھی بتاتا تھا، لیکن بہرحال یہ بات سکندر کے دل میں تھی کہ بچی ہے کسی اچھے گھرانے کی۔ تھوڑی دیر کے بعد نیلے رنگ کی ایک لمبی سی کار آتی ہوئی نظر آئی اور سکندر کے ٹھکانے سے کچھ فاصلے پر فٹ پاتھ کے ساتھ رک گئی۔ کار کی ایک سیٹ پر ایک بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، دوسری سیٹ پر ایک نوجوان لڑکا جو کار چلا رہا تھا۔ سکندر کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں۔ اس نے نوجوان لڑکے کو کار سے اترتے ہوئے دیکھا تو بیگم صاحبہ نے کہا، ناصر زیادہ دیر مت لگانا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ جی آنٹی بس ابھی آیا، نوجوان لڑکے نے کہا اور سڑک عبور کر کے سامنے والی عمارت کی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ بیگم صاحبہ خاموش بیٹھی ہوئی تھیں، پھر ان کی بھٹکتی ہوئی نگاہیں سکندر کے بورڈ پر پڑیں اور وہ جھک کر اسے دیکھنے لگی۔ چند لمحے دیکھتی رہیں، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ اس کے بعد انہوں نے کار کی سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ 10-15 منٹ گزر گئے تو وہ بے چینی سے اس عمارت کی طرف دیکھنے لگیں جہاں نوجوان لڑکا گیا تھا۔ پھر نہ جانے انہیں کیا خیال آیا، دروازہ کھول کر نیچے اتریں اور ٹہلتی ہوئی سکندر کے پاس آ گئی اور اس کا بورڈ پڑھنے لگی۔ تم فال کا کام کرتے ہو؟ جی بیگم صاحبہ۔ تو ذرا نکالو میرے لیے کوئی لفافہ۔ جی بیگم صاحبہ، سکندر نے کہا اور ایک طوطے کو جلدی سے پنجرے سے نکال لیا۔ بیگم صاحبہ دلچسپی سے سکندر کے طوطے کو دیکھ رہی تھی۔
तोते ने चंद लिफाफों पर गश्त किया और उसके बाद अपनी चोंच से एक लिफाफा बाहर खींच लिया। सिकंदर ने जल्दी से लिफाफा उठाया। लाओ मुझे दो, पढ़कर सुनाता हूँ बेगम साहिबा। सुनाओ। अच्छा। सिकंदर ने लिफाफे में से निकलने वाले कागज़ पर नज़र डाली। एकदम कुछ परेशान सा हो गया। ये तहरीर उसकी जानी पहचानी नहीं थी और ना ही दूसरे लिफाफों के अंदाज में छपी हुई थी, बल्कि ये काले कलम से रोशनाई से लिखा गया था। सिकंदर ने बुलंद आवाज़ से उसे पढ़ा। वो अपनी हैरत रफ़ा कर रहा था, लेकिन तहरीर के अल्फाज उसके मुंह से निकले थे। निगारपुर में अपनी फूफी के यहाँ है, देर करोगी तो नुकसान होगा। बेगम साहिबा उछल पड़ी। उन्होंने जल्दी से लिफाफा सिकंदर के हाथ से लपक लिया और उस पर लिखे हुए अल्फाज पढ़ने लगी। उनका चेहरा हैरत से सुर्ख हो गया था। फिर उन्होंने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी और बोली, और दूसरे लिफाफों में क्या है? नहीं बेगम साहिबा, कोई जादू टोना नहीं है, बस तहरीरें हैं। इंसान अपने दिल में सोचता है कि क्या मसला है और उसे उसके मसले के मुताबिक कोई अगर लफ्ज़ मिल जाए तो। लेकिन तुम निगारपुर के बारे में क्या जानते हो? पता नहीं बेगम साहिब, हम तो कुछ भी नहीं जानते। जो जानता है ये परिंदा ही जानता है, अल्लाह की मखलूक है जी। इस वक्त दूर से नौजवान आता हुआ नजर आया। बेगम साहिबा ने जल्दी से पर्स खोला, 100 रुपए का एक नोट निकाल कर सिकंदर की जानिब फेंका और सिकंदर जल्दी से बोल पड़ा, नहीं जी, आज तो 1 रुपया भी नहीं कमाया। चले छोड़ें, कोई बात नहीं है, फिर कभी इधर से गुजरें तो हमारा रुपया हमें दे दीजिए। नहीं, ये रख लो, बाकी तुम्हारा इनाम है, बेगम साहिबा ने कहा और तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई कार में जा बैठी। नौजवान उनके पास आया तो बेगम साहिबा ने उससे कुछ कहा। नौजवान ने जल्दी से सीट पर बैठकर कार स्टार्ट की और कार जन से हवा में परवास कर गई। वारे अल्लाह मियाँ, तुझसे बड़ा महाजन हमने तो नहीं देखा। 1 रोटी खिलाई है एक लवारस बच्ची को और 99 रुपए का फ़ायदा किया तूने, ज़बरदस्त। अरे बेटी देख, हम ठहरे निकट्ठू, हमारी बीवी हमें यही कहती है कि हम कोई काम धंधा नहीं कर सकते। अब 100 रुपए का नोट हाथ आया है तो आज ज़रा एयाशी हो जाए। चल ज़रा ये लिफाफे समेट, आजा लग जा बेटी हमारे साथ। और बच्ची हंस पड़ी। फिर उसने लिफाफे समेटे, सिकंदर ने उन्हें बॉक्स में डाला, बोर्ड लपेट कर बगल में दबाया। बच्ची ने तोते का पिंजरा उठा लिया और सिकंदर अपना कारोबार बंद करके घर की जानिब चल पड़ा। दिमाग में बहुत से ख्यालात थे। बच्ची तो बहुत भागवान थी, उसके आते ही 100 रुपए का नोट हाथ लगा था। मगर न जाने किसकी बच्ची है, कहती तो यही है कि दुनिया में अकेली है, लेकिन अकेली है तो उसे ये खूबसूरत कपड़े किसने पहनाए हैं? कोई तो उसका वली वारिस होगा ना। चलो जो होगा देखा जाएगा। वो घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। सकीना ने हैरत भरी निगाहों से बच्ची को देखा और जल्दी से उसके करीब पहुंच गई। हाय कितनी प्यारी बच्ची है, किसकी है? कोई आया है मेहमान कहीं से? हाँ, यही मेहमान आई है। कहाँ से? सकीना बच्ची के खूबसूरत बालों पर हाथ फेरते हुए कहने लगी। आसमान से। क्या? आसमान से आया है ये मेहमान? ठीक ठीक बताओ कौन है? कौन हो तुम बेटी? क्या नाम है तुम्हारा? सकीना ने लड़की से पूछा। लड़की ने तोते का पिंजरा नीचे रख दिया, लेकिन सकीना की बात का कोई जवाब नहीं दिया। शर्मा रही है शायद। किसकी बच्ची है ये बताते क्यों नहीं हो सिकंदर? और तुम इतनी जल्दी उठाए? हाँ, वो आज की कमाई ना अल्लाह मियाँ ने दे दी, बल्कि कई दिन की एक साथ देती। ये लो 100 रुपए का नोट। हाय मैं मर जाऊँ, 100 रुपए कमाए हैं आज तुमने? हाँ, और वो भी बस 2 मिनट के अंदर अंदर। अच्छा तू चाय बना, दूध पत्ती है? हाँ क्यों नहीं, मुझे भी पिला और हमारी इस रानी को भी पिला। अरे क्या नाम है बेटी तेरा, कुछ तो बता हमें। लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया तो सिकंदर ने कहा, चल ठीक है ना बता, हमने रानी कह दिया, रानी ही कहेंगे तुझे आज से। सिकंदर ने जल्दी से लिफाफों का बॉक्स खोला और उसमें से सारे लिफाफे निकाल लिए। वो लिफाफा तलाश करने में उसे दिक्कत नहीं हुई जो उसने उस औरत को दिखाया था। उसकी तहरीर सिकंदर को सख्त हैरान कर रही थी। उसने लिफाफा खोलकर देखा, वही तहरीर लिखी थी। लिफाफे पूरे थे, उनका असल कागज़ गायब था और ये तहरीर बदली हुई थी। सिकंदर ख्वाब में भी ये नहीं सोच सकता था कि इसके लिफाफों में कागज़ खुद ब खुद बदल जाएगा। बहरहाल उसकी ये हैरत किसी तरह ख़त्म ना हो सकी। ये लिफाफा उसने नहीं लिखा था। बीवी को सारी बात बताई और बीवी भी हैरान रह गई। बहरहाल सिकंदर ने कहा, यार कोई आज ढंग की चीज़ पका ले सकीना, बड़ा अरसा हो गया है कोई कायदे की चीज़ खाए हुए। जो तुम्हारा दिल चाहे करो, मैं तो कहूँ पैसे संभाल कर रखो, हवाई रोज़ी है, क्या पता कल कुछ मिले या ना मिले। अल्लाह मालिक है, कल की फ़िक्र कल कर लेंगे, तू आज तो हमारी अय्याशी कराते ज़रा। चुनाचे सकीना ने गर्दन हिला दी, थैला लेके बाजार निकल गई और सिकंदर बच्ची से बातें करने लगा।
بچی صرف مسکراتی تھی، بولتی بالکل نہیں تھی، حالانکہ اس نے چند الفاظ سکندر سے ادا کیے تھے اور سکندر کو یہ علم ہو گیا تھا کہ وہ گونگی نہیں ہے۔ بہرحال دونوں میاں بیوی بڑے خوش تھے۔ بچی کے آ جانے سے رونق بڑھ گئی تھی۔ سکینہ نے اس کا ہاتھ منہ دھلایا تھا، بال سنوارے تھے، 2 چوٹیاں باندھی تھیں اور بچی اور زیادہ خوبصورت نظر آنے لگی تھی۔ پھر دونوں نے اسے اپنے پاس ہی سلایا۔ بچی پیار بھرے انداز میں سو گئی، لیکن آدھی رات کو جب سکینہ کی آنکھ کھلی اور وہ اپنے جاگنے کی وجہ تلاش کرنے لگی، پھر اسے بچی یاد آئی اور پھر چونک کر اسے دیکھا۔ بچی ان کے درمیان موجود نہیں تھی۔ سکینہ حیرت سے اچھل پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ سکندر کو جگائے، پھر سوچا کہ سکندر گہری نیند سو رہا ہے، اسے نہ جگایا جائے، ہو سکتا ہے بچی باہر غسل خانے وغیرہ گئی ہو۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ صحن میں پورا چاند کھلا ہوا تھا اور چاندنی میں بچی پالتی مارے بیٹھی ہوئی کچھ بول رہی تھی۔ سکینہ نے اس کی آواز سنی اور حیران رہ گئی۔ یہ کیا قصہ ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور حیرت سے بچی کو دیکھتی رہی۔ بچی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پھر اس کی خوبصورت ہنسی کی ایک آواز سکینہ نے سنی اور نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا۔ وہ چند لمحے کھڑی رہی، پھر خوفزدہ ہو کر اندر واپس آ گئی۔ سکندر کی طرف دیکھا، لیکن نہ جانے پھر کیا سوچ کر خاموش ہو گئی اور اس کے بعد وہ لیٹی رہی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ بچی دروازہ کھول کر اندر آئی اور آہستگی سے ان کے درمیان آ کر لیٹ گئی۔ لیکن سکینہ کو یہ حیرت تھی کہ وہ اکیلے ہی اکیلے باتیں کر رہی تھی، کیونکہ کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا قصہ ہے؟ اس نے سوچا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے پیٹ میں بات سمائے رکھی تھی، لیکن دوسری صبح اس نے سکندر کو یہ ساری بات بتائی۔ بچی اس وقت وہاں موجود نہیں تھی اور گھر کے باہر دالان میں تھی۔ کوئی تھا نہیں اس کے ساتھ۔ نہیں سکندر، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ پتہ نہیں، تو کہتی ہے کوئی تھا بھی نہیں۔ وہ اکیلی ہی باتیں کر رہی تھی۔ ہاں، گور ہنس بھی رہی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی مرض ہو، مگر مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ پاگل ہے تو، اتنی پیاری بچی ہے۔ پھر سکندر نے بیوی کو سمجھا بجھا کر خاموش کر دیا۔ اس کے ذہن میں ایک آدھا دفعہ آیا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، لیکن پھر اس نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ البتہ جب وہ اپنا طوطا اور پنجرہ سنبھال کر باہر نکلنے لگا تو اس نے سوچا بچی کو ساتھ ہی لے جایا جائے، لیکن بچی اتنی بھی بڑی نہیں تھی کہ اسے ساتھ رکھا جائے۔ لڑکی ذات تھی۔ اس نے سکینہ سے کہا، سکینہ میں اسے تیرے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، اور سن، کوئی فضول بات مت سوچنا، جا رہا ہوں میں۔ اچھا رانی بیٹی، تم اپنی چچی کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ چھوٹے موٹے کام میں ہاتھ بٹا دینا، یہ خوش ہو جائیں گی۔ بچی نے مسکرا کر گردن ہلا دی۔ یہ انوکھی بات تھی کہ ہر بات سمجھتی تھی وہ، بس زبان سے کچھ نہیں بولتی تھی۔ آج سکندر کا ستارہ عروج پر ہی رہا۔ کوئی 35 روپے کمائے تھے اس نے صبح سے شام تک۔ عام حالات میں اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی، اگر بہت ہی زیادہ تقدیر کے مارے آ گئے تو 10-15 روپے مل جایا کرتے تھے، لیکن آج پورے 35 روپے اس کے پاس تھے اور وہ خوشی خوشی اپنا کام ختم کر کے گھر پہنچا تو ماحول خاصا بدلا ہوا دیکھا۔ سارے گھر کی صفائی چندن جیسی ہو گئی تھی۔ سکینہ نے بچی کے کپڑے وغیرہ دھو کر اسے پہنا دیے تھے۔ سکندر کو دیکھتے ہوئے بولی، ارے یہ اپنی رانی تو کمال کی ہے، گھر کے سارے کام چٹکیاں بجا کر لیتی ہے۔ میں نے کچھ کہا بھی نہیں تھا، بس سودا لینے باہر گئی تھی، واپس آئی تو دیکھا باورچی خانہ صاف، صحن صاف، دالان صاف، برتن سب دھلے ہوئے، ساری دیچکیاں صاف کر کے رکھ دیں اس نے۔ میں تو حیران رہ گئی، ننھے ہاتھ کیا کام کر لیتے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت اچھا ہوا۔ اب بول سکینہ، کیا کہتی ہے تو اس کے بارے میں؟ اب تو یہ میری زندگی ہے، میرے ساتھ ہی رہے گی، سکینہ نے پیار سے بچی کو دیکھتے ہوئے کہا، اور بچی مسکرا دی۔ لے، یہ آج کی کمائی۔ سکندر نے 35 روپے بیوی کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، اور بیوی کہنے لگی، اللہ تیرا شکر ہے، اگر اس طرح کی کمائی ہوتی رہی تو ہمارے دن پھر جائیں گے۔ یار سکینہ، لگ رہا ہے کچھ الگ ہے۔ اور بات غلط نہیں تھی۔ حیرت انگیز طور پر سکندر کے پاس فال کھلوانے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ 4-5 دن ہو چکے تھے رانی کو گھر میں آئے ہوئے، اور اس کے قدم ایسے مبارک ثابت ہو رہے تھے کہ سکندر کی آمدنی روز روز بڑھتی جا رہی تھی۔ 5ویں دن تو کمال ہی ہو گیا۔ دوپہر کا وہی وقت تھا اور سکندر ابھی 3-4 گاہکوں کو نمٹا کر فارغ ہوا تھا کہ وہی نیلی کار آ کر سکندر کے بالکل قریب رکی، اور سکندر نے ان بیگم صاحبہ کو پہچان لیا جو 100 روپے کا نوٹ دے گئی تھی۔ سکندر جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ آج بیگم صاحبہ کے ساتھ 3-4 افراد اور بھی تھے۔ بیگم صاحبہ گاڑی سے اتری، ان کے ساتھ ایک بزرگ بھی تھے جن کے بال سفید تھے۔ نیچے اترے اور بیگم صاحبہ سکندر کے پاس پہنچ گئیں۔ شاہ جی، آپ سے کچھ بات کرنی ہے، تھوڑا سا وقت دے دیں۔ جی حضور، بات کیجیے مائی باپ۔ شاہ جی، آپ یہ بتائیے کہ یہاں سے کس وقت فارغ ہو جاتے ہیں آپ؟ بس بیگم صاحبہ، کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا کر دیتا ہے سامان سمیٹ لیتے ہیں۔
کہاں رہتے ہیں آپ؟ بس تھوڑے فاصلے پر ہی یہ سڑک جہاں ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے الٹے ہاتھ پر مڑتے ہیں تو ایک کچی بستی پھیلی ہوئی ہے، اسی میں ہماری جھونپڑی ہے۔ سکندر شاہ صاحب، اب آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ ہمارے ساتھ چل کر تھوڑا سا وقت دے سکیں گے؟ ساتھ چل کر؟ ہاں، چلنا کہاں ہوگا بیگم صاحب جی، اور کیا کام ہے یہ آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ دیکھیے، اگر کوئی فال وغیرہ کا مسئلہ ہے نا تو آپ یہیں پورا کر لیجئے۔ نہیں، فال کا مسئلہ نہیں ہے، بس آپ کو چلنا ہے ہمارے ساتھ، آپ جیسے حکم کریں جی۔ اگر ابھی وقت نکال لو تو کیسا رہے گا؟ یہ سامان ہے ہمارے ساتھ، میاں چھوڑو سامان یہاں پر چھوڑ دو، کون لے جائے گا؟ 1 آدھ گھنٹے میں تمہیں فارغ کر دیں گے۔ اب سفید والوں والے بزرگ نے کہا، نہیں صاحب، یہ معصوم پرندے یہاں نہیں چھوڑے جا سکتے، باقی سامان کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اچھا تو پھر ایسا کرو، تم ہمیں ٹائم بتا دو، سامان جب گھر واپس چھوڑا ہو تو اس جگہ آ جانا، بہت ضروری کام ہے اور بے فکر رہو، تمہارا نقصان نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، سکندر نے گردن ہلا کر کہا۔ تم صورت سے پریشان نظر آ رہے ہو، اگر تمہارے دل میں کوئی ایسا ویسا خیال ہے تو دل سے نکال دو۔ نہیں صاحب، اللہ مالک ہے، سکندر نے بدلے نے خواستہ کہا اور اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ پھر وہ گھر پہنچ گیا۔ سکینہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارے خیریت، کچھ طبیعت خراب ہو گئی ہے کیا؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ابھی جا رہا ہوں، بعد میں تمام بات بتا دوں گا آ کے۔ کہاں جا رہے ہو؟ ہاں، واپس آ کر تمہیں بتاؤں گا۔ پھر سکندر گھر سے نکل گیا۔ نیلی کار اس جگہ اس کے انتظار میں کھڑی ہوئی تھی جہاں وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ نہ جانے یہ لوگ اس سے کیا چاہتے تھے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ بارہا سکندر شاہ نے ایسے خواب دیکھے تھے، دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا، بیچاری سکینہ تھی اور بے کسی کی جو زندگی وہ دونوں گزار رہے تھے، بس دل میں تو نہ جانے کیا کیا آرزوئیں تھیں۔ سکندر شاہ اکثر ایسے خواب دیکھتا تھا کہ کوئی آیا، اس نے پیار سے سکندر شاہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ نہیں سکندر شاہ، تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر سکندر شاہ کے دن بدل جاتے تھے، لیکن بس یہ خواب ہی ہوتا تھا۔ اسے پوری طرح احساس تھا کہ سکینہ کے دل کی ایک بھی آرزو پوری نہیں ہوئی۔ ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں پرانا وقت گزرتا تھا، بارش ہو، سرد ہوائیں ہوں، کوئی بچت کا انتظام نہیں تھا۔ دال روٹی ہی پوری ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن بہرحال اس وقت ان لوگوں کی یہ دلچسپی اسے خوفزدہ کیے ہوئے تھی۔ جب وہ قریب پہنچا تو عمر رسیدہ شخص نے کہا، شاہ صاحب گاڑی میں بیٹھ جائیے۔ مگر حضور، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ گھبرائیے نہیں، آپ آرام سے اندر بیٹھ جائیے۔ سکندر شاہ گاڑی میں بیٹھ تو گیا، لیکن دل کی وہی حالت تھی۔ اس سے پہلے کبھی اتنی خوبصورت کار میں نہیں بیٹھا تھا، اپنے میلے کچیلے کپڑوں سے شرمندہ ہو رہا تھا، لیکن وہ لوگ بڑے دل والے تھے اور کار بھی ایک بڑی کوٹھی میں ہی داخل ہوئی۔ کیا شان تھی ان کوٹھیوں کی! سکندر شاہ نے کئی بار سوچا تھا کہ پتہ نہیں یہ اندر سے کیسی ہوتی ہوں گی۔ آج پہلی بار اس نے ایسی ایک کوٹھی اندر سے دیکھی تھی۔ بہت بڑے ڈرائنگ روم میں اتنا موٹا قالین بچھا ہوا تھا کہ پاؤں اس میں دھستے جا رہے تھے، لیکن وہ لوگ بھی کمال کے لوگ تھے۔ سکندر شاہ نے جوتے اتارنے کی کوشش کی تو بیگم صاحبہ نے کہا، ارے نہیں شاہ صاحب، آ جائیے، یہ قالین آپ کے جوتوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ سکندر شاہ نے اپنے پھٹے ہوئے جوتوں کو دیکھا اور ان الفاظ سے شرمندہ ہو گیا۔ بیگم صاحب جی، آپ مجھے نہیں، کچھ نہیں سکندر شاہ، تم ہمارے ایک معزز مہمان ہو۔ پھر انہوں نے اسے ایک صوفے پر بٹھا دیا۔ بیگم صاحبہ اور عمر رسیدہ شخص اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ تب عمر رسیدہ شخص نے کہا، بھائی شاہ صاحب، میرا نام مرزا عظیم بیگ ہے اور یہ میری بیگم نصرت جہاں ہے۔ بس ایسے ہی اس دن کسی کام سے نکلی تھیں، ایک پریشانی لاحق تھی ہم لوگوں کو۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ نے ان کی پریشانی کا حل پیش کر دیا۔ یہ تو آپ کی دل سے متقد ہو گئی ہیں، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی نمائش نہیں کرتے، محنت مزدوری کر کے پیٹ پالتے ہیں۔ آپ نے جو نشاندہی کی تھی وہ پوری ہوئی اور ہم ایک بہت بڑی مشکل سے بچ گئے۔ ہمارا بیٹا شکیل بیگ ہے، گھر کی ایک خادمہ سے محبت کرنے لگا ہے۔ کافی دن تک ہم سے کہتا رہا کہ اس سے اس کی شادی کر دی جائے، لیکن آپ سمجھتے ہیں شاہ صاحب کے ملازموں سے شادی نہیں کی جاتی، چنانچہ ہم تیار نہیں ہوئے، یہاں تک کہ وہ اس ملازمہ کے ساتھ فرار ہو گیا۔ اگر وہ نکل جاتا کہیں تو آپ یقین کریں ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے، مگر آپ نے محبت کی نگاہ کی ہم پر اور ان کا پتہ بتا دیا۔ ہم نے فوراً ہی وہاں پہنچ کر چھاپا مارا اور دونوں ہی وہاں مل گئے۔ بس آپ یہ سمجھ لیجئے شاہ صاحب کہ آپ نے ہماری آبرو بچا لی ہے، ورنہ 2 کوڑی کے ہو جاتے ہم۔ ہمارے دشمن ویسے ہی ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے اور وہ ہمیں شدید نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ شاہ صاحب، آپ کو اللہ کا واسطہ ہماری مدد کیجیے۔ ہم جانتے ہیں آپ جیسے لوگ کسی کا احسان قبول نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی مجبور آپ کے سامنے اپنا دامن پھیلائے تو آپ جیسے بزرگوں کو انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سکندر شاہ ہنس پڑا۔
پھر بولا پتہ نہیں آپ لوگ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں، آپ یقین کیجئے قصور میرا نہیں ہے، بس طوطے نے فال نکالا اور آپ کا کام بن گیا۔ فال کے لفافے میں جو کاغذ نکالا وہ میرا لکھا ہوا بھی نہیں تھا۔ بات خود میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کا کام بن گیا، بس میرا دل بھی اس بات سے خوش ہے۔ اب بتائیے میں آپ کی اور کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ ویسے تو شاہ صاحب آپ نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے اس کے سلسلے میں ہم آپ کو لاکھوں روپے کی دولت دے سکتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایمان والے دولت سے دلچسپی نہیں رکھتے۔ میں نصرت بیگم سے یہی کہہ رہا تھا کہ آپ ہمارا دیا ہوا قبول نہیں کریں گے، تم دیکھ لینا۔ لیکن شاہ صاحب ہماری اور بھی مشکلات ہیں اور ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں۔ سکندر شاہ کے تو ہوش اڑ گئے تھے، یہ لوگ لاکھوں کی بات کر رہے تھے۔ سکندر شاہ نے اپنی زندگی میں کبھی 1000 روپے اکٹھے نہیں دیکھے تھے۔ بہرحال اس کی زبان بند ہو گئی تو مرزا عظیم بیگ نے کہا ہمارے گھر پر ایک منحوس سایہ منڈلا رہا ہے۔ شاہ صاحب میری ایک بیٹی کسی جادو کے زیر اثر ہے، اس کی حالت دیکھیں گے تو آپ کا دل خود دکھنے لگے گا۔ شاہ صاحب میں آپ کے قدموں کی برکت چاہتا ہوں، میری آرزو ہے کہ آپ میری اس کوٹھی میں منتقل ہو جائیں، ہماری انیکسی میں آپ کے قیام کا معقول بندوبست رہے گا۔ آپ جیسے لوگوں کی برکت حاصل ہو جائے تو سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ مگر بات تو سنیے۔ نہیں شاہ صاحب، آپ اگر زیادہ اعتراض کریں گے تو میں آپ کے پاؤں پکڑ لوں گا، آپ کو قسم ہے آپ انکار نہ کریں۔ نہ جانے کیوں دل گواہی دیتا ہے کہ آپ کے آنے سے ہماری مشکل دور ہو جائے گی۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، بس آپ حامی بھر لیجئے نا، باقی جو اللہ کا حکم ہوگا وہ ہو جائے گا۔ مرزا عظیم بیگ کچھ اس طرح پیچھے پڑے کہ سکندر شاہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب وہ کیا کرے۔ بحالت مجبوری تیار ہونا پڑا۔ حالانکہ سکینہ سے بھی بات نہیں کی تھی، لیکن جو کچھ یہ کہہ رہے تھے وہ اگر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن سکندر شاہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ظاہر ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، ان لوگوں کو اس سے مایوسی ہوگی۔ ایک کام اتفاقیہ طور پر ہو گیا ہے تو یہ لوگ اس سے متاثر ہو گئے ہیں، بعد میں جب انہیں پتہ چلے گا کہ سکندر شاہ تو ایک بیکار سا آدمی ہے تو وہ اسے نکال باہر کریں گے، اور اس نے یہ الفاظ کہہ بھی دیے۔ مرزا صاحب ہنسنے لگے، پھر انہوں نے کہا اگر ایسا ہوگا بھی سکندر شاہ صاحب تو آپ یقین کیجئے آپ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ جیسا بہتر سمجھے، میں نے تو آپ کو ساری بات بتا دی ہے۔ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، بس یہ آپ کے سوچنے کا فرق ہے۔ یہ معاملہ پھر آپ کا ہوگا، میرا قصور نہیں ہوگا، یہ میں نے آپ کو اچھی طرح بتا دیا ہے۔ بہرحال سکندر شاہ تیار ہو گیا۔